अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल मैंने आपके सामने आयत 60 जो तौबा की है, बहुत अहम आयत है। क्यों? इसने हमें बता दिया कि ज़कात व सदक़ात की तकसीम क्या होगी। लेकिन आप एक हमेशा याद रखें, जब आप ओवरऑल देखेंगे तकसीम का क्या, तो फिर सारी आयतें रखेंगे। सर मैंने जी, मुझे आपके आपकी सामने आवाज नहीं आ रही। आवाज औरों को आ रही है? आपका जी आ मेरा रही है। ख्याल है सब लोगों को आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज तो आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर आ रही है। आ रही है सर। जरसाज साहबा जरा अपना चेक करें। जी सर जी, कल भी मुझे नहीं आई और मेरी क्लास खराब हुई और आज भी मुझे नहीं आ रही। देखती हूँ क्या मसला है। ना, आपका मसला जो है ना, वाईफाई का मसला है। जी। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने, बहुत अहम है। मैंने आपको लिखा दी हैं कि बाकी सारी आयतें मैंने लिखवा दी हैं, और समरी में अभी बता रहा हूँ। एक तो ये 9 की सारी तौबा की 60 आयत है। नंबर 2, सूरह बकरा की आयत 215, 273 और 117। ये 4 आयतें कुरान मजीद में पूरी तरह खोल के बयान करती हैं। जब इन चारों आयत को इकट्ठा पढ़ें, ये जो अक्सर लोग करते हैं ना कि आपके काम वाली को ज़कात पकड़ा दी, खुदा के बंदो, आपने नहीं देखा कि जो लोग उसके मुकाबले में भूखे मर रहे हैं और उनको ज्यादा उनको हक ज्यादा है या इनका ज्यादा हक है जो आराम से रहते हैं। इसलिए कभी ऐसी हरकत ना करें, और अल्लाह के इस बताए हुए फार्मूले को कि तकसीम किस तरह करनी है। सबसे पहले मोहताज, और मोहताज दो होते हैं। एक है फकीर जो मोहताज हो, और एक है मिस्कीन। कल मैंने आपको बताया फकीर और मिस्कीन में फर्क क्या है भला। फकीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, और मिस्कीन वो होता है जो जिसको होता है तो उसका काम तो करता है लेकिन उसका पूरा नहीं पड़ता, बहुत फाकर से भी रहता है। ऐसा सर है? वो किसी से मांगता भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये अब बात समझते नहीं है ना, सवाल भी नहीं करते आप। देखें, दोनों मोहताज हैं, लेकिन मस्कीन ज्यादा मोहताज है। इसलिए कि मस्कनत, कि वो लोगों से बाज तो मांगते हैं, बाज नहीं मांगते, लेकिन इसमें मोहताजी ज्यादा है क्योंकि वो इतना आजिज है कि वो अपना कमा ही नहीं सकता। वो इन्फाक फी सबिल्लाह पर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये जो फकीर है, ये कुछ काम भी कर सकता है। ये फर्क है दोनों में। हैं दोनों मोहताज, लेकिन ज्यादा मोहताज मिस्कीन है, क्योंकि वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, सेहत की वजह से, या इतना डिप्रेस हो गया है कि वो काम ही नहीं कर सकता, इसलिए वो मिस्कीन है। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? सर जी, इसके बारे में एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम की सर, जज़ाकल्लाह कि खैर। मस्कीन वो घूमने फिरने वाला नहीं है जो एक एक या दो दो लुकमे या खजूर के लिए ले घर घर फिरता फिरे। मस्कीन वो है जिसके पास इतना माल भी ना हो जो इसे बेनियाज कर दे। ना इसे गरीब और फकीर समझा जाता है कि लोग मुस्तहिक समझकर इसमें सदका करें, और ना खुद लोगों के सामने दस्ते दराज सवाल करता है। ये बात आपकी ठीक है। मिस्कीन वो है जिसमें मस्कनत, जिसमें आजिजी हो, जो जो काम ना कर सकता हो। मस्कीन का माना ही यही है। जी। अच्छा, अब अगर आपके खानदान में कोई लोग ऐसे हैं जो वाकई मोहताज भी, यानी फकीर भी हैं, मिस्कीन भी हैं, वो ज्यादा हकदार हैं। अगर
اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ جو 8 مدیں ہیں، یتیم ہے، اس کے بعد اگر آپ کے خاندان میں ہو تو وہ زیادہ پریفرنس ہے، اس کے بعد اگر دوسرا نہیں ہے تو دوسرے کو دیں، اس کے بعد زکوٰۃ پر جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں، ان کا جو خرچ اخراجات ہیں، پھر ان مؤلفۃ القلوب جن کو دلوں میں الفت پیدا کرنا ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں یہ اور کفر کی طرف نہ جائیں، ایسے کافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ بوجھ کے بعد، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں۔ و پھر رقاب، ان لوگوں کو جو گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، جو غلام ہو چکے ہیں، جن کو پہ قرض ان کو چھوڑ، اگر پیسہ ان کو دیں آپ کو چھوڑ کے چھڑا کے اپنی گردنیں غلامی سے، تو وہ آزاد ہو کر بہتر دین کا کام کر سکیں گے۔ پھر غارمین، جن پر بھاری نقصان ہوا ہے کسی بزنس میں، لیکن بزنس یقیناً اسلام کبھی غیر شرعی بزنس کا حکم نہیں دیتا جس میں سود ہو، جس میں، تو اگر ایسا بندہ ہے تو وہ، اور وہ فی سبیل اللہ، اور ایسا جو اللہ کے راستے میں جہاد قتال اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ دین اللہ کا راستہ ہے، تو ایسے اداروں کو جو دین کا کام کر رہے ہوں وہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ تھی مدات، اور آگے فریضۃ من اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اللہ کی کا فرض کیا ہوا کام ہے کہ آپ صدقات زکوٰۃ یہ سب چیزیں ان کو دیں گے، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اور جو اللہ حکم دے رہا ہے کون ہے وہ؟ اس کا ہر کام علیم ہے، اس کے علم کی وسعتوں کے بعد اس نے علیم حکیم۔ فیصلہ کیا ہے، اور وہ حکیم ہے، ہر کام اس کا حکمت۔ تو اس طرح پیسہ جب خرچ کریں گے، سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسی بھی مدات میں جو صحیح ہے، کیا بندے کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شاید مال پاک ہوتا ہے اور اللہ اس کو زیادہ دگنا کر کے دیتا ہے، دنیا جی، میں بھی دل اور کو آخرت میں۔ سکون بھی ملتا ہے، سب سے دل کو پہلے سکون اللہ بھی کی ملتا رضا ملتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، یہ جو باقی چیزیں ہیں سب سے پہلے رضا، اور اللہ کی رضا سب سے جو زیادہ جس میں اللہ راضی ہوتا ہے وہ غریبوں پر خرچ کرنا۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ وہ خرچ کریں گے، اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ کی مدد، وہ ساری چیزیں بعد کی بات ہے۔ اصل بات جو یاد رکھیں، یہ فائدے دنیا کے یا آخرت کے، یہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر؟ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اللہ کی کی رضا۔ رضا پہ۔ اللہ کی رضا پر۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھے، ہم ہر کام اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ ریاکاری، نہ لوگوں کو راضی کرنا، بلکہ اللہ راضی ہوگا تو پھر سارے اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر دیں گے۔ یہ تھی آیت 60، میں نے پھر آپ کے سامنے اس کا ریویژن پیش کر دیا، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 61 پہ جو کل ہم نے کی تھی۔ اب آپ ذرا یہاں ایک چیز نوٹ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ ہر کام اللہ کے عین حکم اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نبی کا بڑا زبردست فنکشن ہے کہ نبی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس نے یہ کانوں کا کچا ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ فتنہ پھیلانا ان سر۔ کا ایمان کمزور ہے۔ نفاق کی بیماری۔ ان کو نفاق کی بیماری ہے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان خراب ہوتا ہے جب نفاق اور کفر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ذرا، ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ تو نفاق دل کی بیماری ہے، نفاق ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہذا یہ منافق کہتے تھے کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح سمجھیں ورنہ ایمان خطرے میں ہے، کہ نبی اللہ کا اپوائنٹڈ، اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے مبعوث کیا ہے نبی کو، اور وہ نبی ہر کام مثالی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مثال بنایا ہے ہمارے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تو لہٰذا یہ منافقوں کا کام ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کریم کا لفظ آتا ہے، دیکھیں کہ وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں لیکن عمل ہو اللہ کے حکم کے مطابق۔ مومنوں کی جی سب سر، باتیں سنتے ہیں، اچھے مشورے سنتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی کو وحی آتی ہے، اور نبی اسی لیے برحق ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے فیصلے آتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش۔ اب منافقین کیوں کہتے تھے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں؟ ہاں، اصل میں بات یہ تھی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اس وقت میں نے بتایا آپ کو، بڑے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے نا، تو آپ کو کل میں نے بتایا ہے کہ کتنی ساری زکوٰۃ، صدقات، زمین میں دفینے، کفارے، پتہ نہیں کیا کیا مال آتا ہے، تو بیت المال بڑا امیر ہوتا ہے۔ یہ جو آج آپ کو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں نا ٹیکسز کی وجہ سے، کہ وہ ٹیکس ایف بی آر میں بھی کرپٹ بیٹھے ہیں، پھر آگے انکم ٹیکس والے بھی کرپٹ ہیں، پھر دینے والے بھی کرپٹ ہیں، یہاں وہ بات نہیں ہے۔ دین میں جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے پڑھا ہے حدیث، اگر کہیں تو میں بیان کر دوں کہ کس قدر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ لہذا اس وقت مدینے کی جو حکومت تھی، اس کا بیت المال بہت امیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو بانٹتے تھے، جو 20 میں آیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں رشتہ داروں کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انہی کو، حقداروں کو جاتا تھا، اور رشتہ داروں کے حوالے سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ، جو اپنے آپ کے رشتہ داروں یا آپ کام نہ کر سکے، اس کا اللہ نے الگ سے حصہ مقرر کر دیا تھا۔ باقی وہ آپ انہی 10 یا 8 مدنوں کے برابر تقسیم میں کرتے تھے۔ تو منافق جو تھے، وہ اگر ان کو مال مل جاتا نا تو کہتے واہ واہ واہ۔ جب ان کو مال نہیں ملتا کیونکہ وہ مستحق نہیں ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ جی یہ تو کانوں کا کچا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اچھی طرح کنفرم کر لیتے تھے، پہلے اچھی طرح اس بات کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ مستحق ہے، اس کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، سب، اور اسی کے مطابق کرتے تھے۔ تو یہ کافر جو کہتے تھے کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، یہ کانوں کا کچا ہے۔ کل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے، اللہ فرما رہے ہیں اذن خیر لکم، یہ کانوں کا کچا ہونا ان کا بہت اچھی بات ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے بھلا، جلدی بتائیں۔ ان کا اللہ پر ایمان ایمان رکھنے والا کبھی حق گڑبڑ کی نہیں کر بات کرتے سکتا، ہیں۔ کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ نبی کا ایمان پکا سچا ہوتا ہے، پکا سچے ایمان والا کبھی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ جتنی گڑبڑ ہم کرتے ہیں، ہمارے اللہ پر ایمان نہیں ہے، قیامت پر ہمارا ایمان یقین نہیں ہے۔ اگر یہ ہو تو بندہ کبھی گڑبڑ نہ کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں کل، اے اللہ کے نبی ان کو کہہ دو اذن خیر لکم، یہ کان کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ یؤمن باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کی بات پر اعتماد کرتا ہے۔ اگلے یومنوں کا مطلب ہے اعتماد کرتا ہے۔ وَرَحْمَةً، اور اللہ کی رحمت پر، لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے اہل ایمان ہیں، ان کی بات بڑے غور سے سنتا ہے، اور پھر ان کو اصلاح بھی کرتا ہے۔ لہٰذا مومنوں کو کبھی نہیں چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کریں۔ والذین یؤذون رسول اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان غلط ہے کہ وہ خدا کی رہنمائی میں چلتے اور اہل ایمان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ شاباش، جلدی کرے، کوئی سوال؟ الحمدللہ، جی سر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سر یہ سورہ توبہ آپ نے پہلے بھی پڑھائی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے انجام میں سورہ عذاب کی آیت نمبر 66، نساء کی 14
اور نساء کی 115 اور سورہ جن کی 23 بھی لکھوائی تھی سر، کہ ان کا انجام کیا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا ارم یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ سر آپ نے یہ بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ان کے ذریعے ہم تک پہنچے، جب ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، ان کے اتباع نہیں کرتے، تو یہ ان کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ بالکل، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو اللہ اور رسول کو اذیت منافق دیتے ہیں، یا کافر دیتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، اور پھر کفر کے لیے اللہ کے کلمے کو روکنے کے لیے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے طاغوت ان کے دوست ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل اچھی بات آپ نے کی، اور اچھا کیا کہ یہ ساری آیتیں بھی آپ نے بتا دی۔ آپ اور میں قرآن دیکھیں نا، قرآن بار بار کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، دونوں ساتھ ساتھ۔ اور سورہ نور میں تو اللہ کہتے ہیں اطیع الرسول صرف۔ لہٰذا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت 62 میں، کہ یخلفون باللہ لکم، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر آپ سے کہتے ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کیا کرتے ہیں، لیرضوکم، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافق کہ آپ ان سے راضی جی ہو جائیں یقین دہانی کے لیے۔ لیجرزوکم ہے۔ اچھا، لیجرزوکم، یرزوکم، تاکہ وہ آپ سے، ہاں، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ ورسول احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان کہ وہ آپ سے راضی ہوں۔ ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں تو مومن بنیں گے، اللہ کی ہر بات پر برحق ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے۔ بڑی سمپل بات ہے، قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو منافقین جو جھوٹے بہانے بنا کر مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں ان پر گرفت کی گئی ہے اس آیت میں، اور ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو اولیت دیتے، اور واقعی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے تو جھوٹے بہانے ہرگز نہ بناتے اور گھر نہ بیٹھے رہتے۔ آگے آ رہا ہے، یہ تھی آیت 62۔ کوئی سوال؟ سر یہ پہلے حصے میں یہ تمہارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی باقی مسلمان؟ دیکھیں نا، یہ کون سے لفظ کی کیوں- بات کر رہے ہیں؟ سر یہ جو کیونکہ آگے پھر آیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے نا، تو یہاں پہ تم سے مراد پھر شاید باقی مسلمان ہو۔ باقی مسلمان ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گرفت کرتے تھے نا، بڑی قسمیں کھاتے تھے۔ تو مسلمان بھی مطلب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے ساتھ اس لیے مقصد ہیں کہ یہ قسمیں کھا کھا کے آپ کو بھی یقین دلاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقین دلانا ہے تو نیک کام کرو، مومن بنو، 100% ایمان لاؤ، جو اللہ اور کا رسول فرما رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مومنوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ سنیں اللہ تعالیٰ کے 63 میں بتا رہے ہیں کہ الم یعلم، اللہ اکبر، کیا وہ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو کوئی مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور رسول سے مقابلہ کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ احکامات کو نہیں پابند کریں گے، اللہ ہمارے رسول کے احکامات کے بجائے اپنی مرضی، اپنے نفس کی اپنی مرضی مرضی کام کریں۔ آتی۔ کیوں؟ مومن کا ایمان سچا پکا ہے تو تقاضا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ جب اس کو چھوڑ کے اور دوسروں کی باتیں مانتے ہیں، آپ اللہ اور رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقابلہ کرے، سنیں انجام، اللہ اکبر، کیسی دھمکی ہے منافقین کو۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا،
اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایمان کے دعوے بھی کر رہے ہیں، مسلم دنیا کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، پیسے والوں کو دیکھ لیں، تو اور علماء کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں، اور یہاں کتنی سخت وعید اللہ کی دھمکی ہے، ذالک الخزی العظیم۔ اچھا، یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی انسان کے لیے خجالت ہوگی، خجالت ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں بھلا کیا آیا ہے؟ جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہاں خزی العظیم آیا ہے، وہاں کیا لفظ آیا ہے؟ فوز العظیم۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ ارم، فوز بڑی کامیابی۔ دنیا کی کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یقین مانیں۔ جہاں جب انسان ہمیشہ کی جنت، باغات جس میں کبھی خزاں نہیں آ رہی، گھر جیسے اتنے خوبصورت کے تصور سے باہر، ماحول ایسا کہ برائی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو وہ فوز العظیم ہے، اور جہنم خزی العظیم ہے۔ قرآن کو ذرا تقابل بھی کیا کریں تاکہ ہمیں پوری طرح بات سمجھ آئے۔ وہی سوال آیت 63 کے بارے میں، شاباش۔ سر جی، یہ جو بدعت ہے لوگ کرتے اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ کام گھڑ لیتے ہیں، تو ان کا بھی انجام یہی ہے؟ آپ کی آواز بڑی کمزور ہے۔ جی سر جی، انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے بھی ہاں ذرا بتائیں۔ جی سر جی، میں کہہ رہی ہوں جو لوگ بدعت کر لیتے ہیں اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ کام کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ اچھا، آپ کی بات کا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، سر وہ دیکھیے۔ کہہ رہی ہیں کہ جو بدعتی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ دیکھیں، آپ نے خالصتاً اللہ اور رسول کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ بدعت والا اس میں اپنی خواہشات میں لاتا ہے، اپنے پیروں اور فقیروں کی باتیں میں لاتا ہے، وہ باتیں غلط ہیں، اور اس پر کوئی اللہ کی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ اس کے لیے جو سچا پکا ایمان کے ساتھ اللہ کے عین حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ بدعتی کو کوئی اجر نہیں ہے۔ بدعتی ایسے لوگوں کو تو حوض کوثر پہ بھی آنے سے منع کر دیا جائے گا۔ نہیں نادرہ بھابھی، اصل میں وہ بات سمجھ لوگ اس لیے بدعت کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ کامل اکمل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ اور رسول سے بڑھ کے عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بکل شین علیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ کوئی سر سوال جی، آج 64 پہ؟ شاباش۔ سر جی وہ بدعت کے اوپر حدیث بھی تو ہے نا، کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی کل النار۔ ضلالت فی النار، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا، اب ذرا آپ قرآن کے جو طالب علم ہیں، بڑے وہ ہو جائیں الرٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحذر منافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرما دے جو دلوں کے بھید کو کھول کر رکھ دے۔ یہ یہودیوں منافقین کو یہ کیوں خیال آیا کہ اللہ کہیں ایسی آیت نہ نازل کر دے؟ وجہ کیا ہے؟ سر سر قرآن قرآن پاک پاک نازل ہو رہا تھا نا، اور ان اور کو یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے بندو، آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ توبہ میں کس طرح آیات آ رہی ہیں جو منافقوں کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں۔ لہٰذا منافق اب ڈر رہے تھے۔ اس سے پہلے قرآن میں جو بھی منافقین کی حرکتیں، باتیں آئی ہیں، قرآن نے ہمیشہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا ہے۔ اس میں منافق بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں۔ لیکن اب یہ 9 ہجری میں نازل ہونے والی سورۃ توبہ جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ ان منافقوں کے کیا طریقے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی لیے آیا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔
تو یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول دے. اب ڈر رہے ہیں، پہلے نہیں، کیونکہ سورۃ توبہ میں وہ آیتیں آ چکی ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، استہزئوا، اور مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اب اللہ کی طرف سے وعید آ گئی، دھمکی آ گئی. تو منافقین، ذرا آپ ایک چیز نوٹ تو کریں کہ دیکھیں نا، حالات اس وقت کے سامنے رکھیں کہ جب تبوک تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پڑھا اور دیکھا یہاں ان آیات میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب گئے ہیں نا بڑی سپر پاور اس کے پاس سامنے رومی کے، تو یہ کس کے آئیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اور وہ جو منافق عامر تھا اور اس نے مسجد بنائی، مسجد زرار، تو اب اس حوالے سے ان کو ڈر لگ رہا ہے. ایک طرف وہ اسباب کے غلام ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے وہ رومی طاقت ہے، وہ ان کو پیس کے رکھ دے گی. دیکھیں، آپ پوری طرح سمجھیں بات کو. بھائی سب سے پہلے یہ مدینے کے منافق سمجھ رہے تھے، بڑے غور سے سنیں، سوال کریں کہ ان کو تو پیس کے رکھ دیں گے پہلے مشرکین مکہ. یہ چند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. بدر میں جب ان کو شکست ہوئی تو یہودی الرٹ ہو گئے کہ او ہو، یہ لوگ جنہوں نے اس کو مشرکین مکہ کو شکست دے دی، یہ تو بڑی قابل ذکر بات بن گئی. لہٰذا انہوں نے جو شرارتیں کی آپ کے سامنے ہیں. پھر یہ جو 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے غزوہ احزاب میں، انہوں نے کہا اب کو تو ملیا میٹ ہو جائے گا، چھوٹی سی بستی ہے مدینہ، اور یہ 10,000 کا لشکر تو اس کو بالکل پیس کے رکھ دے گا. اور اسی لیے بنی قریظہ نے ان سے مل کر جو سازش کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ چکی، اور پھر اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ وہ راتوں رات چلے گئے گھر. سوچیں، بڑا ان چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر قرآن کو پڑھیں، قرآن مزہ دے گا آپ کو. تو منافقین کا یہ آخری قلعہ تھا کہ ان کو شکست ضرور ہو جائے گی، اور ضرور ہوگی تو ہم مدینے میں آلریڈی موجود ہیں، اور ہم نے مسجد بھی بنا لی ہے، اور ہمارا لیڈر بھی ہے عامر. تو ان کو یہ بہت سارے آسرے تھے. لہذا اللہ نے تو اب طے کر رکھا تھا کہ اللہ اپنے نبی کو ضرور کامیاب کرے گا. اس نے کامیاب کیا. آپ دیکھیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ سب کچھ. آج کے منافقین کو مت دیکھیں جو اس کے پاؤں میں بڑھ رہے ہیں ٹرمپ کے. یہ حکمران کاش اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تو آج ان کا بھی بالکل مدینے کی ریاست ہے، یہ اسی طرح ہمارے مسلمان ملک ہوتے. جی سر، لگتا ہے بالکل آج کے معاملات پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب، قرآن ہے یہ، قرآن آپ کو پتہ ہے نا، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں خود تمہارا ذکر ہے بھائی، جی عقل سے سر. کام نہیں لیتے. سر ہر دفعہ وہ ایسے ہی آتے تھے کہ اب تو ملیا میٹ کر کے آئیں گے، لیکن وہ لیکن نہیں کرتے. اللہ کا فضل دیکھیں کیسے ناکام ہو کے لوٹتے تھے. جی سر. ذرا دیکھیں کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو خالص ہوتے ہیں. جن کو اللہ کی مدد ہے ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میڈم اچھا، سر یہ ایک بات پوچھنی تھی کہ جو یہ منافقین ہوتے ہیں، ان کا جو نفاق کی اصل بنیادی وجہ یہ بزدلی ہوتی ہے سر، کیونکہ ان کے اوپر یہی ڈاکٹر پریشر صاحبہ، ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے کچھ ایجنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ برحق جو زندگی کا نظام ہے اسلام، اس پہ عمل کرو. یہ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عرب حکمران ہوں یا عجم کے حکمران ہوں، یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہمیں طاقت ہمیشہ رہے، اور ہمیشہ طاقت کسی کی بھی نہیں رہتی. بتائیں نا مجھے، آج تک فرعون رہا ہے، نمرود رہا ہے، مشرف بالکل. رہا ہے. لہذا منافق اپنے فائدے کے لیے، اور اب ہر ایک سر کا یہ فائدہ یہ ہے
कि भाई मेरी बादशाहत कायम रहे, इसलिए वो मुनाफिकत अख्तियार कर रहे हैं। और अगर नफ्स के गुलाम होते हैं सर, ये नफ्स के गुलाम होते हैं। जी सर, अपना आज की इक़्तिदार तरमीमें चाहते हैं। देखें, ये आप तरमीमें बिल्कुल देखो सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये लोग अपने कुरान देखें ना, जब मुनाफिकीन की बात करता है, आप जरा डॉक्टर साहबा पढ़े सूरह बकरा, और 8 से 20 में पढ़ाऊंगा आपको, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी खास खुसूसियात क्या हैं। कुरान ने खोल के बताया है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर। मुनाफिकीन से बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये किस कदर मुनाफिकीन मर्द और औरतें लोगों की गुमराही का सबब बनते हैं। आयत 65, अगर 64 में कोई सवाल है तो जरूर करें। वला इन सअलतहुम, अल्लाह अकबर, क्या कुरान, अल्लाह कैसी बातें इरशाद फरमाते हैं। वला इन सअलतहुम, अगर आप इनसे पूछें, ला यकूलुन्ना, तो ये जरूर कहेंगे, लाम भी ताकीद और नून शद वाला भी, ला यकूलुन्ना, ये जरूर कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नहूज़ व नलअब, तो क्या क्या कह देंगे कि हम तो हंसी और दिल लगी कर रहे हैं। अल्लाह की शान देखें कि किस कदर बदबख्ती है कि उस अल्लाह के साथ और उस रसूल के साथ जिसके सामने मैंने और आपने पेश होना है, कहते हैं हम तो हंसी और दिल लगी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का क्या कहता है, कुल, ए अल्लाह के रसूल बताओ इनको, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, इनसे कहो क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी और इसकी आयत और उसके रसूल ही के साथ थी? क्या सवाल है। वो जो अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की रसूल सल्लम का तरीका जो दुनिया में बेहतरीन तरीका है, अल्लाह की ताईद और नुसरत दुनिया में भी और आखिरत में जन्नत, उसके साथ मजाक करोगे, उसके साथ तुम मजाक कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में आप अगर देखें ना तो ये कहते थे कि बस रोमी, अल्लाह, वो दुनिया के असबाब देख रहे थे ना कि इतनी बड़ी सल्तनत को ये कैसे शिकस्त देंगे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह पर भरोसा किया और 30,000 का लश्कर लेके उन मुश्किल हालात में, गर्मी देखें, कैद हो चुका, और अब फल आ चुके थे बागों पर, और उसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल ने, आपने ये आयत पढ़ी हैं जिहाद व क़िताल के बारे में, किस तरह अल्लाह ने शौक दिलाया और मोमिनीन ने किस तरह लब्बैक कहा, और ये मुनाफिकों ने क्या बातें बनाई, सारी चीजें अल्लाह ने खोल खोल के बयान की हैं। तो अब आप जरा नोट फरमाएं, अल्लाह ताला को वो शान व शौकत और काफिरों के असबाब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने उनको इम्तहान के लिए दिए हैं। वो चाहे तो 1 मिनट में वापस ले सकता है, लेकिन उसकी मसलतें हैं, उसकी हिकमतें हैं। लेकिन अल्लाह अपने नबी को किस तरह उन पर रोक डालता है, अपने नबी का, कि वो मुकाबले पर ही नहीं आते। और इन मुनाफिकों को अल्लाह ताला कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब वापस जाओ सबसे पहले तो मस्जिद गिराओ, ज़िरार सुवैलम का घर गिराओ जहाँ पे ये जमा होते हैं। तो देखें सख्ती, और अल्लाह कहते हैं कि इनके साथ वही सख्ती अख्तियार करो जो काफिरों के साथ की है। फिर भी इनको होश नहीं आती कि ये रब और उसका रसूल कितने, अल्लाह की ताईद की वजह से इसका रसूल कितना ताकतवर है। कोई सवाल आयत नंबर 65 के बारे में? शाबाश, जल्दी सर करें। काफिर तो सामने होता है ना कि उसकी जो भी हरकत है, लेकिन मुनाफिक ज्यादा खतरनाक होता है, आस्तीन का वो होता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आपने ठीक कहा। मोमिन इतना सीधा नहीं होता। मोमिन उसको खूब पहचानता है, उसके तर्ज अमल से, उसकी कस्में खाने से, उसके शो ऑफ करने से, उसके जो अल्लाह के हुक्म के बजाय अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने के, तो वो उसको समझता है। इसीलिए कहा कूनू मा सादिकीन, उन लोगों के साथ हो जो पक्के सच्चे हैं। सर जी, मोमिन की फरासत से भी कहा ना डरो, मोमिन की फरासत से डरो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोमिन की फरासत क्या है? वो अल्लाह के नूर से देखता है। सारी आजकल के जो मुसलमान है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, सोशल मीडिया, इसमें भी जो बकवास और जो झूठ और सच और बोला जाता है, वो भी एक मुनाफिकाना रविश है।
منافقانہ کا لفظ کم کر رہے ہیں آپ، وہ کافرانہ ہے۔ آپ اگر اس سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو گندگی اچھل رہی ہے، یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یاد رکھیں۔ اور خود اور اپنے بچوں کو اس سے جتنا دور رکھ سکیں رکھیں، ورنہ یہ ہمارے اعمال کو کھا جائے گی۔ یہ جو چیز اگر ہمیں لت پڑ گئی سوشل میڈیا کی، بہت بری عادت ہے، اس لیے کہ وہ کفریہ باتیں ہیں جو ساری وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آیت 66 پر، بڑے غور سے سنیے، سبحان اللہ، کتنی پیاری آیات ہیں اور کس قدر ہمیں اس میں بصیرت مل رہی ہے، ہمارے ایمان کس طرح پکے سچے بن رہے ہیں۔ لا تعتذروا، عذرات مت تراشو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ منافقین سے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایک طرف تم ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر تم نے کفر کیا۔ تو جب نفاق کفر ہے، آپ دیکھ لیں یہاں بڑا صاف، ان نعفو عن طائفۃ، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کیا، اچھا پہلے میں پڑھ لوں، نعذب طائفۃ، ایک تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ اچھا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گروہ کو معاف کر سکتا ہوں اور اللہ معاف کر دے گا؟ کون سا گروہ ہے؟ وہ جو سر توبہ سر کرنے جو تھے تو یقینی ایمان لائے۔ ایمان والے تھے لیکن وہ نہیں جا سکے، جو تو بالکل اچھے آپ نے منافقین ڈاکٹر تھے۔ صاحب ٹھیک اچھا کہا۔ جی، ابو لبابا کا جو گروہ تھا 8 میں تھے۔ آج کے حوالے سے نہیں، ایک منٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا جو سچی توبہ، آگاہ ہونے پر سچی توبہ کر لیں گے، چاہے وہ 3 مسلمان ہوں جو آگے آ رہا ہے اور یا ابو لبابا ہوں، ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سچی توبہ کر لی، تو اللہ اس گروہ کو معاف کرے گا جو گروہ سچی پکی توبہ کر کے اور آئندہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ ہے وَنَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ، اور پھر نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، جو توبہ بھی نہیں کریں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے، ہم ان کو ضرور عذاب دیں گے۔ کوئی سوال یہاں پر؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں نفاق کتنی بڑا مرض ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا منافقین کو دیکھیں، سبحان اللہ، بڑے غور سے دیکھیں، کیوں کہیں ہم بھی تو اس کا حصہ نہیں بن رہے، بڑی اچھی طرح دیکھیں۔ آیت 67 والا، المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ اچھا کس میں ہم رنگ ہیں؟ یامرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، فحاشی اریانی میں آپ دیکھ لیں کس قدر مرد اور عورتیں لگے ہوئے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں، یہ ہے منافق۔ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پہلی بات کہ یامرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، دوسری بات ینہون عن المعروف، نیکی کے حکم سے روکتے ہیں، نمبر 3 وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑا مرض۔ منافق تو مال خرچ کرتا ہی نہیں، مومن جو ہے وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے کہ اس کا رب کی رضا اسی میں ہے، اور پھر اس خرچ کرنے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور تائید اور نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، وہ یخلفہ، اس کو اللہ ریپلیس کر دیتا ہے، اس کو اللہ اور زیادہ دے دیتا ہے۔ پھر جو آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ پہ آپ اپنے آپ کو پابندی لگا دیں کہ ہم نے کرنا ہے، جب آپ کریں گے تو اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے، آپ کا دل کس قدر مطمئن، آپ کس قدر اللہ کی اس کے جو رزق دیا ہے اس کی کس قدر آپ شکر کرنے والے ہیں۔
انسان کو یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ یکبزون ایدیہم. اچھا آگے ذرا بڑے غور سے سنیں. اللہ کہتے ہیں نس اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں. وَنَسِیَہُم، اللہ ان کو بھول چکا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ ان کو بھول چکا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ نے اپنی مہربانی اور تعریف بھی روک لی ہے. نہیں 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 اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں سمجھتے بلکہ اپنے نفس کو اپنا نہیں حاکم نہیں سمجھتے ہیں. نہیں 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 نہیں. یہ دور جا کے تو اطاعت اور اطاعت رسول نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی بھٹکا دیا. نہیں، بالکل نہیں. اور کوئی؟ آپ بڑے غور سے سنیے. وہ یہی دنیا چیز میں وہ دنیا میں اللہ کو بھولے گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. نہیں 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 نہیں، یہ بڑی دور کی بات ہے. سنیں بڑے غور سے. جب انسان بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے نا تو اس کو اپنا مقام و مرتبہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا تابع دار. تو اللہ کو بھلانے کا مطلب ہے بندہ خود اپنے منصب سے غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے تو اس کو بنایا اپنا نائب. وہ جب یہ بھول گیا تو اللہ نے اس کو سب کچھ بھلا دیا اور وہ اسفل سافلین میں سے ہو گیا. بڑے غور سے سنیں یہ آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا استغفر اللہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اور اس سے پہلے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو بھلا دیتے ہیں، اللہ ان کو بھلا دیتا ہے. وہ اپنے مقام سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ کافر اور منافق بنتے ہیں، وہ اللہ کے باغی بنتے ہیں. اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ میرا رب، مالک، خالق، حاکم، رازق ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اللہ اکبر، کتنی سخت آیت ہے سر جی. اللہ ہو ہمیں ہو سمجھنے کی ہو توفیق کیا دے. بات ہے، کیا بات ہے. آپ ذرا اصلی معنوں کی طرف غور کریں. آج آپ دیکھ لیں کافر جو ہے، جو اللہ کو بھولا ہے نا، تو اس کو اپنا مقام بھی پتہ نہیں رہ گیا. بالکل. اب آپ دیکھ لیں یہ جو ظالم ہے، آپ نیتن ہاؤ کو دیکھیں کس طرح بچوں کو، عورتوں، بوڑھوں کو، لاچاروں کو قتل کر رہا ہے. اس کے پیچھے یہ حکمران دیکھیں، یہ یورپ کے، یہ امریکہ کے، کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ دنیا میں بھول گئے کہ اس دنیا میں ان کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے. جب انسان اللہ کو بلا دیتا ہے تو اللہ اس کو بلا دیتا ہے، پھر وہ کافر، ظالم، ہر چیز بنتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اللہ کہتے ہیں، سنیں بڑی پیاری آیات ہے، کبھی غور سے پڑھا کریں. ان المنافقین هم الفاسقون. یہ منافق ہی اصل میں فاسق ہیں. ہم کا مطلب ہے یہی لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کون؟ فاسق. ساری منافق. جو منافق ہے ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں. اللہ نے ان کو بلا دیا، ان کو اپنے مقام سے غافل کر دیا، لہٰذا اب وہ نافرمانی جان بوجھ کے زبردست کر رہے ہیں. بڑی اہم آیات ہے. یہ ہے منافقین کا کردار. نمبر 1 کہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں. نمبر 2 ینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں. نمبر 3 یکبزون ایدیہم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی. اور چوتھا ان کا سب سے بڑا قصور کہ نس اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے. اور جب اللہ کو کوئی بھول جاتا ہے تو اپنے مقام کو بھی بھول جاتا ہے. فنسیہم، اللہ نے ان کو بلا دیا. اور یہ کون ہے؟ ان المنافقون هم الفاسقون. یہی وہ لوگ ہیں جو فسق کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بلا دی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، کیوں بھیجا. بڑی اہم آیت ہے. کوئی سوال؟ شاباش، سوال کریں، شاباش. اب سنیں انجام کیا ہوگا ان منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کا، جن میں یہ 4 کام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار. اللہ کا وعدہ ہے ان منافقین مردوں کے لیے
ان منافقین عورتوں کے لیے، اور والکفار اور کافروں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی حس ساری وہ کوئی نہیں ہے، ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے، جو عمل کر رہے ہیں یہ عین عدل کا تقاضا ہے کہ اس جہنم میں پھینکا جائے ان کو، کیوں؟ یہ اللہ کے باغی ہیں، چاہے منافق مرد ہوں، چاہے منافق عورتیں ہوں، کافر مرد ہوں، کافر عورتیں ہوں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، غضب دیکھیں اللہ کا، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ سوچئے، 1000 دفعہ سوچئے کہ کس طرح منافقین کا کتنا برا انجام ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا یقین والا ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا بندہ بنا کے آمین۔ رکھے، ہم اس کو نہ بھولیں، کیوں؟ اس کو بلایا تو پھر ہم اپنے مقام سے غافل ہو گئے، جب مقام سے غافل ہوئے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ شاباش، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب آگے جو آیت 71 اور 72 ہے نا، بالکل اس کا الٹ بھی کھول کے بیان کر دیا قرآن نے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے گمراہی، اور آیت 256 لکھ لیں، اللہ نے گمراہی اور ہدایت کو کھول کے بیان کر دیا، دونوں کمپیریزن کر کے۔ اب دیکھیں، منافق وہ تھے، المومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ادھر رفیق ہیں کافر منافق مرد اور منافق عورتیں، اور یہ مومن مرد اور مومن عورتیں لگے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے مطابق دعوت اور کلمہ طیبہ اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں مل کے، اور فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ بڑی کام کی بات ہے، نماز قائم کرتے ہیں، جو 5 وقت اپنے رب سے مانگے گا۔ آپ کبھی سورہ فاتحہ پہ غور کیجئے، کبھی ان تسبیحات جو ہم اللہ اکبر کہہ کے دنیا سے کٹ کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کبھی آپ سورہ فاتحہ پہ غور کیجئے، قرآن جو پڑھتے ہیں غور کیجئے، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظمتوں کا مالک میرا رب، اور پھر جب آپ جھک کے تو یہ کہتے ہیں، جب آپ سجدے میں ناک زمین پر رکھ کے ماتھا ٹیک کے آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، فخر اور قبول کیا نا، اللہ کا کتنا بندہ پیارا بن گیا۔ تو نماز بڑی کمال کی چیز ہے، جو اقامت نماز کرتے ہیں نا، وہی دین ان کے لیے اللہ بڑا آسان کر دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، پاکیزہ ظاہر اور باطن، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو پہلی بات تھی کہ ایک دوسرے سے مددگار، دوسری بات معروف کا حکم دیتے ہیں، تیسری بات منکر سے روکتے ہیں، اور چوتھی بات نماز قائم کرتے ہیں، اور 5ویں بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جو شخص 2 کام کرتا ہے نا، اقامت نماز اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے یا انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دین کو بہت آسان بنا دیتے ہیں، اس کو مزے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کی بات سنی جاتی ہے، کیوں؟ وہ زکوٰۃ دینے والا کبھی اپنے رشتہ داروں کے قرابت داروں کے حقوق میں گڑبڑ نہیں کرے گا۔ سر جی آپ نے 69 آیت نہیں پڑھی؟ او ہو I'm sorry جی 69 آپ نے کرنی ہے سر۔ سر اچھا آپ وہ دونوں کا تقابل کر رہے تھے نا، آپ اچھا، اب 68 اور 71 کا۔ جی بالکل، لیکن اب 69 میں پہلے پڑھتا ہوں۔ الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ دیکھ لیں فرعون کو، آپ دیکھ لیں نمرود کو، آپ دیکھ لیں یہ مسلمان حکمرانوں کو، اللہ اکبر، ہر چیز میں تینوں چیزیں گن لیں زیادہ. فَاسْتَمَتَّعُوا بِخِلَاقِهِمْ، انہوں نے اپنے حصے کا بھرپور فائدہ اٹھایا عیاشیاں اور فحاشیاں کی. فَاسْتَمْتَعْتُمْ، تم بھی کر لو. منافقوں سے اللہ کہہ رہا ہے کر لو جو مرضی ہے، آؤ گے میرے پاس، میں حساب میں ایک ایک پائی کا حساب لوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا بھی، اور میں علیم بھی ہوں، خبیر بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، سب جانتا ہوں. جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گا، کر لو دنیا میں جو خرابیاں کرنی ہیں. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخِلَاقِكُمْ، تم بھی اپنے حصوں کی برابر کر لو بربادیاں. كَمَسْتَمَتَّعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کی، بِخِلَاقِهِمْ، ان کے اپنے حصے کے حوالے سے. خود تم بھی بحثیں کر لو، الذی خاضوا، جس طرح انہوں نے بحثیں کی ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کا دین بالکل برحق ہے. اب تم نے اپنی خواہشوں پہ چلے، تم نے طاغوت اور شیطان کے پیچھے کر لو بحثیں جو کرنی ہیں. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے جس، آپ دیکھ رہے ہیں کیا اللہ کا پیغام ان لوگوں کے لیے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے دنیا اور آخرت دونوں میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ 67 اور 68 میں منافقین اور کفار کا ذکر کر کے ان کے انجام کو پھر ایک دفعہ کھول کے آیت 69 میں بیان کیا. تو اب اگر میں اور آپ اب بھی نہ سمجھے تو پھر دیکھیں. اچھا، اب کمپیریزن اور کانٹراسٹ 67 68 میں تو منافقین کا انجام، یا بالکل آپ دیکھیں کس طرح اللہ نے مومنوں کو کہا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی رفیق ہیں. 70 تو کر لیں. 70 رہ گئی سر، 70. 70 رہ گئی، 69. اچھا 70. جی سر المیات یہ من ابو علم الذین، یاتہم میں ابھی نبأ الذین میں من ابھی قبلہم. نکال رہا ہوں، ایک منٹ مجھے دے. سورہ توبہ کی 70. جی بڑے غور سے سنیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 70 پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جی الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس اقوام ماضی کی خبریں نہیں پہنچی؟ کون سی قومیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، و اصحاب المدینہ. یہ کہاں بیان ہوئے ہیں قرآن میں؟ جلدی بتائیں ان کا سورہ انجام. آراف، سورہ ہود، سورہ سورہ اعراف، سمود، سورہ ہود، سورہ اعراف. جزاک اللہ. چار، 3 جگہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور بھی مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، لیکن شورا میں بھی ہے، اشورا میں بھی. ہاں آراف، ہود اور شورا. تو اللہ کہتے ہیں اچھا یہ تو تھا نا ان قوموں کا ذکر نام سے تاکہ لوگ پوری طرح سمجھیں. والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں. یہ کس کی الٹی ہوئی بستیاں؟ کس پہ عذاب آیا تھا؟ قوم قوم لوط. لوط پہ. قوم لوط پر. ایکسیلنٹ. تو یہ قرآن کہتا ہے ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو نا. اور آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول بڑی دلائل لے کے آئے. یہاں بینات کا مطلب ہے معجزے بھی لے کے آئے، حضرت موسیٰ جیسے، حضرت صالح جیسے اونٹنی کا معجزہ بھی لے کے آئے، اور قرآن اور کتابیں بھی لے کے آئے. دونوں بینات ہیں. ان کی دلیل ہیں کس بات کی؟ ان کی رسالت کی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ بینات لے کے فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا.
کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے تو ان پر بڑا احسان کیا کہ کتابیں رسول بھیجے تاکہ وہ راہ راست پر آئے، انہوں نے انکار کیا، اس لیے اللہ نے ان پر کوئی تباہی ہوئی، ان نے اپنے اعمال کی وجہ سے تباہی ہوئی، اللہ نے کوئی ان کو خلاف عدل کوئی کام نہیں کیا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ بڑے غور سے دیکھیں، اگر ہم بھی نہ سنبھلے تو یاد رکھیں اللہ کا یہ جو دائمی اصول ہے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے کہ نبی آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اللہ نے مہلت بھی دی، پھر بھی نہیں سنبھلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب دیکھیں نا، اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے کہ پہلے 67 68 میں اور 69 میں بتا کے پھر 70 میں تاریخ سے بھی مثالیں دے دی کہ دیکھ لو۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ سب ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، یہ اللہ نے جو ایک تو یہ عذاب تھے جو اللہ کی طرف سے آئے، ایک دوسرا عذاب بھی کافروں پر آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے اور کس نبی کے ہاتھوں یہ برپا ہوا انقلاب؟ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جنگوں کے ذریعے سے اللہ نے غرق ہونے کا عذاب۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک عذاب اللہ تعالیٰ انبیاء کے جو جہاد و قتال کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر ان کی تلواروں سے، ان کے نیزوں سے، ان کے تیروں سے ان کو تباہ و برباد کرتا ہے، جیسے کفار مکہ ہوئے، جیسے خیبر میں یہود ہوئے، جیسے اس میں تبوک میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ جی سر، قرآن کو بڑا کلیئرلی سمجھیں، قرآن آپ کو وہ میسج دیتا ہے کہ جسے دنیا میں بھی آپ اور آخرت میں بھی اللہ کے اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ سر یہ جو 69 آیت میں یہ حصہ ہے اور خود تم کلازی خازو، اس کو پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ ہاں رخسانہ صاحبہ، یہ اصل میں خود تم بھی ویسے کر لو، انہوں نے بھی ویسے کی۔ آج آپ اگر دیکھیں نا میڈیا مغرب کا، اس کو اسلام فوبیا ہو رہا ہے، ویسے کر رہا ہے یا نہیں؟ بتائیں مجھے، جی جی اسلام میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ آج کی بحثیں ہیں، اور اس وقت کافروں اور منافقوں کی بحثیں یہ تھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا؟ بھئی ہمارے آبا و اجداد تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے قبروں میں پڑے ہیں، کبھی عذاب نہیں آیا، یعنی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں قرآن؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 میں اللہ بتا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی بحثیں کر لو جیسے پہلوں نے کی، تم بھی فائدے اٹھا لو، دنیا میں عیش و عشرت کر لو، آؤ گے میرے پاس۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آیت 71 میں اللہ کہتے ہیں والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، وہاں منافقوں اور کفار کی بات تھی، مومن ایک دوسرے کے، اس کا مطلب ہے یہ کہ میرا کوئی دوست کافر یا منافق نہیں ہونا چاہیے۔ یامرون بالمعروف، نمبر 2 نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کے رحم کا مستحق ہونے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے، 5۔ پہلے مومن دوستوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نمبر 2 نیکی کے کام کا حکم دینا چاہیے، نمبر 3 برائی سے روکنا چاہیے، نمبر 4 نماز پڑھنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے ساری، نمبر 5 زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ 6 کام کرو گے تو اللہ کہتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ اکبر۔ یہ عزیز کا لفظ کیوں آیا ہے بلا اس آیت میں؟ جلدی بتائیں۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ زبردست ہے عذاب دینے میں۔
یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں رحمت کی بات ہوئی ہے مومنوں کے لیے. تو رحمت وہی کر سکتا ہے جو زبردست ہو، جو ان کی مدد کرے، جو ان کو وہ آگے کامیابیاں عطا کرے. تو اللہ عزیز ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے. اور حکیم، یہ سارے کام جو بتائے ہیں یہ عین حکمت کے کام ہیں، کرنے کے کام ہیں. اور آخری بات 72 جو ہے آیت بڑی زبردست ہے. وہاں کا نا وعد اللہ الذین، جو منافقون والمنافقات، یہاں کا وعد اللہ الذین، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات سر تجری من یہ تحتها الانہار. 72 وعد اللہ المومنین والمومنات. جی میں نے وہی پڑھا ہے، اگر غلطی کی ہے تو ساری. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ. کیا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. وہ ہاں خالدین فیہا، ان جنتوں کا وعدہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہ مساکن طیبہ، اور بڑے عمدہ بالا خانے گھر ہے. فی جنات عدن، ایسی جنت جو ہمیشہ کے لیے ہے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات نمبر 4 کہ ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. منافقین کے لیے کیا آیا تھا؟ خزی العظیم، بڑی ان کے لیے رسوائی ہے. یہاں مومنوں کے لیے کیا ہے؟ وہو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک یہ اللہ ہم دائمی سب کو کامیابی. نصیب کر دے پروردگار. آمین آمین ثم آمین. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. کتنا پیارا قرآن کا میسج ہے، کس طرح ہمیں قرآن اکساتا ہے اس بات پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں. کتنی اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آمین آمین سر. جزاک اللہ. ٹائم ہو گیا ہے، اور کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. سر جی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی؟ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت نصیب. سر یہ مسلسل اللہ بولنے پاک سے آپ کو صحت تندرستی دے، انشاءاللہ ہو جائے گی آمین. سر ٹھیک. آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ فرق پڑ رہا ہے. سر ایک اگر آدھ آپ دن ایک آپ دن سے آرام سر کر جی لیں. اللہ کی توفیق سے، اللہ بے کی شک آرام توفیق کر لیں ایک دن تو آپ کو شاید آرام آ جائے. مسلسل بولنے سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، یہ موقع ملا ہوا ہے. آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تو میری سعادت ہے کہ میں کسی حال میں بھی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اس قرآن کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آپ تک پہنچاؤں. سبحان اللہ. سر جی پھر ہم اتنے عادی ہو گئے کہ ہمارا وہ وقت گزرتا ہی نہیں ہے، کہ ہم الحمدللہ اتنے جڑ الحمدللہ. گئے اللہ کے کلام کے ساتھ کہ ہمیں پھر وہ کمی سی لگتی ہے، کوئی بہت بڑا کام رہ گیا ہے. ہم جڑے ہوئے ہیں، صبح صبح ہمارا یہ کام ہوتا ہے 8 سے 9. تو الحمدللہ ہمیں سب کو اللہ توفیق دے اور صحت سلامتی آمین رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کے لیے سارے لوگ، ہم سب جتنے بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے. آمین آمین ثم آمین. آمین جزاک اللہ. ثم آمین. سر جی ذرا گرم پانی میں ذرا نمک ڈال کے غرارے تو کریں سر جی. انشاءاللہ کر رہا ہوں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے.